बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक नेक बुजुर्ग माँ का वाक़या सुनाएंगे कि जिंदगी में उस नेक माँ ने क्या क्या सहा और किन किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ा। चलिए ये आज का सबक आमूज वाक़या सुनते हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव में एक नेक और गरीब माँ रहती थी। इसका नाम ज़ैनब था और इसके पास दौलत नहीं थी। उसका शौहर भी बहुत ही गरीब था। वो दिन भर मजदूरी करके अपना घर का गुजर बसर किया करते थे। ज़ैनब को एक छोटा बेटा था, उसका नाम अहमद था। ज़ैनब ने अपने बेटे की तरबियत बड़ी मोहब्बत और मेहनत से की। रोजगार की कमी और माली मुश्किलात के बावजूद ज़ैनब ने अहमद को बेहतरीन तालीम देने की कोशिश की, मगर जिंदगी के तेज तर धाराएं ने ज़ैनब की मुश्किलात को बढ़ा दिया। जब अहमद जवान हुआ, इसकी सेहत में मसाइल शुरू हो गए। वो अक्सर बीमार रहने लगा और इसकी हालात दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। ज़ैनब ने अहमद की बीमारियों को देखकर दिल पर पत्थर रख लिया और अपनी सेहत की परवाह किए बगैर इसका इलाज करवाती रही। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि अहमद के किडनी में शदीद मसाइल हैं और उसे फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टरों ने साफ साफ ज़ैनब को कह दिया था कि इसके बेटे की दोनों किडनियां खराब हैं। अब इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। ये एक ही सूरत पे बच सकता है जब माँ या बाप में से कोई इसी को एक गुर्दा देंगे, तभी इसकी जान बच सकती है। ज़ैनब और इसके शौहर अब्दुर्रहमान दोनों के लिए ये खबर एक ज़बरदस्त दहचका थी। अब्दुर्रहमान ने कहा कि वो अपना गुर्दा नहीं दे सकता क्योंकि वो एक मेहनत कश है और अगर वो बीमारी की हालत में मेहनत नहीं कर सकेगा तो अहमद के इलाज के बाद भी इनकी ज़िंदगी की माली हालात मज़ीद ख़राब हो जाएगी। अब्दुर्रहमान ने अपनी मुश्किलात का तज़किरा करते हुए कहा कि अगर वो अपने ख़ानदान की कफ़ालियत न कर सका तो इसका क्या होगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो अपने बच्चे के लिए जान तक दे सकती है। ज़ैनब ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा कि मैं अहमद को अपना गुर्दा देने के लिए तैयार हूँ। ज़ैनब ने अपने जान की परवाह किए बगैर अहमद की जिंदगी बचाने के लिए अपना गुर्दा देने का फैसला किया। इसके बाद ज़ैनब ने ऑपरेशन करवा लिया और अहमद के लिए गुर्दा अतिया कर दिया। ऑपरेशन कामयाब रहा और अहमद की हालत बेहतर होने लगी। इसकी सेहत में तेजी से बेहतरी आई और वो दोबारा तालीम की तरफ वापस गया। ज़ैनब की कुर्बानी ने अहमद को नई जिंदगी दी। इसके बाद फिर से अहमद ने मेहनत के साथ पढ़ाई की। वक़्त इसी तरह गुजरता गया। एक दिन ज़ैनब का शौहर अब्दुर्रहमान सड़क पर मजदूरी कर रहा था। अचानक ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर आया और उसके सर पर बजा और उसकी मौत वहाँ पे ही वाक़ा हो गई। ये दुख ज़ैनब के दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ गई। ज़ैनब पूरी तरह से टूट गई, लेकिन वो फिर भी हिम्मत न हारी। वो खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत करती और सब्जियां उगाती, फिर उन्हीं सब्जियों को बाजार में बेच आती और सुबह सुबह लोगों के घरों में सफाई करने जाती थी। वो इसी तरह से बहुत मुश्किल से अपना घर का और अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा पूरा करती थी। ज़ैनब बहुत ही शरीफ और दीनदार औरत थी। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती और अल्लाह ताला से यही दुआ करती कि ए अल्लाह मेरे अहमद को कोई अच्छी जॉब मिल जाए। एक दिन अल्लाह पाक ने उसकी दुआ कबूल कर ली। अहमद को एक अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन उसकी ड्यूटी दूसरे मुल्क लगी। अब ज़ैनब अपने बेटे की जॉब मिलने से खुश भी थी और मायूस भी थी। मायूस इसलिए थी क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो उसको दूर भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी। अहमद को जाना जरूरी था।
احمد نے اپنے ماں کو تسلی دی، کہا ماں آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو، میں 3 مہینے کے بعد آپ سے ضرور ملنے آیا کروں گا، بس 1 ہی سال وہاں گزارنا ہے، پھر میں یہاں کے لیے تبادلہ کروا سکتا ہوں۔ جب احمد گھر سے نکلا تو ماں نے 2 دن کھانا نہیں کھایا اور اس کو اپنا گھر خالی خالی لگتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے احمد کو بہت یاد کرتی تھی۔ احمد بھی اپنے ماں کو بہت یاد کرتا تھا۔ وہ ہر مہینے اپنے ماں کے لیے کچھ پیسے بھیجتا تھا تاکہ وہ اطمینان سے زندگی گزار سکے۔ 1 سال گزر گیا اور زینب کے دل میں اپنے بیٹے کی بہت یادیں تھیں۔ احمد نے کبھی واپس گھر آنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ایک دن احمد نے زینب کے نام ایک خط بھیجا۔ اس زمانے میں موبائل کہاں ہوتے تھے۔ زینب بیٹے کے خط کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس خط کو چومنے لگی۔ زینب خود ان پڑھ تھی، وہ خط کہاں پڑھ سکتی، اس نے کسی سے خط پڑھوایا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا، ماں آپ مجھے بہت یاد کرتی ہوں گی، مجھے یہ بھی پتا ہے آپ میرے آنے کا انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن سوری ماں میں فی الحال گھر نہیں آ سکتا۔ لیکن ماں اب آپ میری بالکل ٹینشن نہیں لینا، اب میں یہاں پہ اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری بیوی ہے۔ ماں میں نے یہاں کی ایک امیر لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ ماں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کا دل بہت صاف ہے، آپ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوں گے اور آپ مجھے دعائیں دو گے۔ ماں 1 سال کے بعد ہم دونوں گھر آئیں گے۔ زینب نے جب یہ خط پڑھا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ہر ایک ماں چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے کی خوشی میں شامل ہونا، کیونکہ زینب اپنے بیٹے احمد سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا بیٹا میرے بنا ہی کوئی فیصلہ لے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے بے شمار قربانیاں دی تھیں، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اس کی زندگی بچائی تھی، لیکن اب وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زینب نے روتے ہوئے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعائیں کی۔ اس کے دل میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اتنی قربانیاں دی، لیکن آج وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اور اللہ نے مجھے کیوں اس دکھ کی حالت میں چھوڑ دیا۔ زینب نے اپنے درد کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر ایمان رکھا اور اس نے اپنی زندگی کے باقی دنوں کو سکون اور صبر کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی قربانیوں اور درد نے اسے ایک مضبوط عورت بنا دیا اور اس نے اپنے باقی دن اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے بسر کیے۔ احمد کے دل میں بھی تھا کہ میں ماں سے ملنے جاؤں، لیکن احمد کی بیوی بہت ہی ظالم تھی۔ اس نے احمد کو اپنی ماں سے ملنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ احمد کی بیوی جو کہ بہت ہی ظالم اور سخت مزاج کی تھی، اس نے احمد کو بتایا کہ اس نے احمد سے اسی لیے شادی کی تھی کیونکہ احمد نے کہا تھا کہ اس کی کوئی خاندانی وابستگی نہیں ہے، لیکن اب احمد کی ماں کے ساتھ تعلقات کو جان کر احمد کی بیوی آسیہ نے احمد کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اپنے ماں سے ملنے جاؤ گے تو میں یہاں خودکشی کر لوں گی۔ بیوی کی اس سختی اور ضد کے باعث احمد اپنی ماں کے پاس نہیں جا سکا۔ زینب کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ زینب کے پڑوس میں ایک نیک یتیم لڑکا رہتا تھا۔ وہ ایک دن زینب کے پاس آیا اور زینب کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ اس نیک لڑکے نے زینب سے کہا کہ ماں جی اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو آپ مجھے بتائیں۔ زینب نے نیک لڑکے سے درخواست کی کہ وہ احمد کو بتائے کہ اس کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اور وہ آخری وقت میں اپنے بیٹے سے ملنے چاہتی ہے۔ اس نیک لڑکے نے احمد کو فون کیا اور کہا کہ ماں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اس لیے آپ ملاقات کے لیے آ جائیں۔ لیکن احمد اپنی ماں سے ملنے نہیں آیا۔ زینب کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ زینب ہر پل اپنے بیٹے احمد کی یاد میں روتی اور اسے اپنی جانب سے محبت بھری دعائیں بھیجتی۔ زینب کی تڑپ کی شدت بڑھ گئی اور وہ اپنے بیٹے
بیٹے کے بغیر زندہ رہنے کا دکھ برداشت نہ کر سکی۔ زینب رات دن اپنے بیٹے احمد کو یاد کرتی۔ وہ اکثر باہر چارپائی پر لیٹی رہتی اور درد سے کراہتی رہتی اور اپنے احمد بیٹے کو یاد کرتی رہتی اور اپنی بیٹے کی یاد میں تڑپتی رہتی۔ نیک لڑکا جو زینب کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اس نے زینب کی حالات دیکھ کر اس کی مدد کی۔ زینب کی حالات مزید خراب ہونے لگی۔ زینب نے اس نیک لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں آپ سے ایک خط لکھوانا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے لکھ کر دو گے؟ نیک لڑکے نے زینب کی درخواست قبول کی اور اس نے زینب کے الفاظ کو لکھنا شروع کیا۔ زینب کہتی گئی اور وہ لکھتا گیا۔ زینب نے اپنی حالات کی تفصیلات اور اپنے دل کی باتیں شامل کی اور کہا کہ وہ اپنے بیٹے احمد کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں دیکھنے کی شدید خواہش رکھتی ہے، مگر اس کی عدم موجودگی کے باعث اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اس خط میں یہ لکھا تھا: بیٹا، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانیاں تمہارے لیے دی ہیں۔ میں نے اپنے جسم اور دل کی طاقت کو تمہارے لیے صرف کیا ہے۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مشکل حالات میں تمہیں پالا ہے۔ میری حالات آج بہت خراب ہیں اور مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ تم آخری وقت میں میرے پاس ہو، مگر مجھے معلوم ہے کہ حالات کی وجہ سے تم نہیں آ سکے۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے اور تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ بیٹا، جب تم بچپن میں بہت بیمار ہوئے تھے اور ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ تمہارے دونوں گردے خراب ہو چکے تھے، تو میں نے اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر تمہیں ایک گردہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت میں نے اپنے جسم کے ایک حصے کی قربانی دے کر تمہاری زندگی بچائی تاکہ تمہاری جان بچ سکے۔ آج تک میں نے کبھی نہیں یہ بتایا کہ تمہارے دونوں گردے نکال چکے ہیں اور صرف میرے دیے ہوئے گردے پر تمہاری زندگی ہے۔ میری صحت بھی اس قربانی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے اور اب میں بھی اپنی بیماری کے ساتھ لڑ رہی ہوں۔ بیٹا، میری یہی دعا ہے کہ اللہ تمہیں صحت دے اور تم اپنی زندگی کی قدر کرو۔ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی حالات کی تفصیلات نہیں بتائی، لیکن آج جب میں آخری ایام میں ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ تمہیں یہ سب بتا سکوں تاکہ اس کے بعد آپ اپنے صحت کا خیال رکھو گے۔ بیٹا، میری آخری درخواست یہ ہے کہ آج کے بعد تم اپنی صحت کا خیال رکھنا اور اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا، میرے لیے دعا کرنا نہ بھولنا اور زندگی میں یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تاکہ تمہاری زندگی میں بھی برکتیں آئیں اور تمہیں اپنے اعمال کا صلہ ملے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے دل کی گہرائیوں سے دوسری کی مدد کرو اور انہیں اپنی محبت اور شفقت سے نوازو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور تمہیں ہر موقع پر اپنی مدد عطا فرمائے۔ جب احمد نے اپنے ماں کا یہ خط پڑھا تو وہ اپنے آنسو کو روک نہ پایا۔ احمد کو اس بات کا شدید احساس ہوا کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کرنے کے بجائے خود غرضی کا مظاہرہ کیا اور اپنی بیوی کی ضد کی وجہ سے اپنی ماں سے ملنے نہ جا سکا۔ احمد نے دل کی گہرائیوں سے پچھتایا اور خود کو ملامت کی کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ جو بے وفائی کی، اس کے بدلے میں وہ خود کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر جا کر اس کے پیروں پر گڑ گڑانے لگا اور اپنی بے وفائی اور عدم موجودگی پر معافی مانگنے لگا۔ زینب کی موت کے بعد احمد کو اپنی ماں کی محبت اور قربانی کا حقیقی احساس ہوا۔
اس کے بعد احمد نے اپنی ماں زینب کا یہ خط ایک خوبصورت فریم میں لگا دیا، اور جب بھی وہ اپنے ماں کا یہ خط دیکھتا تو وہ اپنے آنسو کو روک نہ پاتا۔ وہ اس خط کو چومتا اور گلے سے لگا کر بہت روتا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی قربانیوں اور محبت کی قدر کر کے گہرا دکھ محسوس کرتا۔ وہ اپنی ماں کے لیے دل کی گہرائیوں سے پچھتاتا تھا کہ جب ماں زندہ تھی تب وہ اس کی خدمت نہیں کر سکا اور نہ ہی اس کے پاس جا سکا۔ احمد نے اپنی ماں کی یاد میں ایک عظیم قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے ماں کے بدلے حج پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر اس نے اپنی ماں کی روح کے سکون کے لیے کیا تاکہ اس کی قربانیوں کا بدلہ چکا سکے اور اللہ کی عبادت کے ذریعے اپنی نیکیوں کا حساب دے سکے۔ لیکن احمد کو یہ بات شدت سے محسوس ہوئی کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ اپنی ماں کو اس سفر کے دوران بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ احمد نے سیکھا کہ والدین کی قدر زندگی میں جتنی زیادہ کرنی چاہیے اتنی ہی ان کے زندہ ہونے کے دوران کی جانی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔